Hi guys, Assalamu alaikum. Hope everyone is okay. I'm here with another true crime story. And स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा मकसद हरगिज़ भी किसी की डिसरिस्पेक्ट करना नहीं है जिनके बारे में मैंने इस वीडियो में बात की है, और मैंने ये सब इंफॉर्मेशन इंटरनेट से लिए और वीडियो बनाई है। और अगर मैं किसी का नाम गलत प्रोनाउंस करती हूँ तो ये मेरी फॉल्ट है। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। लेट्स स्टार्ट नाउ। मेरी आज की स्टोरी है शफीलिया अहमद, विक्टिम ऑफ ऑनर किलिंग। जैसे कि आप देख सकते हैं, शी इज़ सो ब्यूटीफुल, ब्लेस हर। शफीलिया के वालिदैन ओरिजिनली पाकिस्तान के ज़िला गुजरात से थे। इनके 5 बच्चे थे, 4 बेटियां और 1 बेटा, और शफीलिया सबसे बड़ी बेटी थी। शी वॉज बोर्न इन 14 जुलाई 1986, बेडफोर्ड, इंग्लैंड। बहुत ज़हीन, मॉडर्न और अच्छे अखलाक वाली, स्कूल में सबकी पसंदीदा थी और आला तालीम हासिल करके वकील बनना इसका ख्वाब था। शफीलिया का डैड इफ्तिखार अहमद बहुत पहले लंदन आया था और फिर एक वाइट गर्ल से शादी करके वो डेनमार्क जाकर सेटल हो चुका था, और इसका एक बेटा भी था। और वो खुद भी प्रॉपर वेस्टर्नाइज हो चुका था। वो डिस्कोस क्लब्स में जाता था, ड्रिंक करता था। हमें नहीं पता कि इसने अपने बारे में लोगों को क्या बता रखा था पाकिस्तान में। फिर वो पाकिस्तान जाकर एक और शादी करता है अपने वालिदैन की पसंद से, फरजाना अहमद से, जो कि उसकी दूसरी बीवी है और कज़न भी है। फिर वो फरजाना के साथ वापस आकर लंदन में आबाद हो जाता। वो अपनी बेटियों को ऐसी ज़िंदगी पर मजबूर करता था जो वो खुद भी नहीं गुजारता था। बेटियां जब इधर के तो तरीके पर तैयार वगैरह होती तो इनकी माँ खुद इन्हें बुरे बुरे अलकाबात से नवाजती और ख़ानदान की इज्जत खराब करने का इल्ज़ाम देती। वो कहती कि वो बुरी मुस्लिम है जो ऐसे कपड़े पहन रही हैं, ऐसे मेकअप करके बाहर जा रही हैं विदाउट स्कार्फ, और फिर वो कहती कि तुम बुरी बेटी हो। फ़ोन इस्तेमाल करना, दोस्तों के साथ बाहर जाना, कुछ भी अलाउड नहीं था। इस वक्त शफीलिया की उम्र 15-16 साल के दरमियान थी। ये ऐसी उम्र है कि लड़के लड़कियां दोस्तों के साथ बहुत इन्वॉल्व हो जाते हैं। फैशन करना, अपने पसंदीदा कपड़े पहनना, फ्रेंड से बातें करना सबको पसंद होता है। शफीलिया को भी बहुत पसंद था, लेकिन उसके पेरेंट्स उसको नॉन मुस्लिम्स के साथ फ्रेंडशिप की इजाज़त नहीं देते थे। सो वो अलाउड नहीं थी कि वो अपने पेरेंट्स के सामने किसी से भी बात भी कर सके। बहुत यंग एज से ही वो स्कूल में रिपोर्ट करती रही थी कि वो अपने माँ बाप के हाथों अब्यूज़्ड होती है। माँ बाप दोनों बेदर्दी से शफीलिया को मारते थे, हर रोज़ किसी भी बात पर, और कभी बगैर किसी बात के। इसी अब्यूज़ की वजह से वो एक दफ़ा पहले घर से भाग गई कुछ दिनों के लिए, और फिर वापस भी आ गई। सोशल सर्विसेज भी इन्वॉल्व हो गई थी, लेकिन माँ बाप ने ऐसे शो किया कि ये एक रॉन्ग कॉल थी, गलती से हो गई। और सोशल सर्विसेज ने भी ज़्यादा डिगिंग नहीं की और मामला ख़त्म हो गया। शफीला को ज़रा ज़रा बात पर कमरे में अकेला बंद कर दिया जाता, खाना नहीं दिया जाता था, इसे अपने बहन भाइयों के साथ बैठने भी नहीं दिया जाता था। बहुत ज़्यादा मारपीट की वजह से जब वो ज़ख्मी होती, उसके जिस्म पर ब्रूजेज होते, तो उसको स्कूल जाने नहीं था दिया जाता। कई दफ़ा तो वो हफ्तों हफ्तों स्कूल से गैर हाजिर रहती थी। उसकी अटेंडेंस बहुत बुरी थी, लेकिन वो बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट थी। अगर वो इन जख्मों के साथ स्कूल जाती तो स्कूल वाले लाजमी पूछते कि ये क्या हुआ है, क्या मामला है, और मामला फिर पुलिस तक पहुंच सकता था या सोशल सर्विसेज तक पहुंच सकता था। इसलिए उसको स्कूल से छुट्टी करा दी जाती जब तक कि वो ठीक ना हो जाती। ठीक होने के बाद दोबारा स्कूल जाती और दोबारा वही चीज़ें। जब वो कॉलेज गई तो इसे पिक एंड ड्रॉप किया जाता था, इसका बैग, फ़ोन, सब कुछ चेक किया जाता था, इसने क्या पहन रखा है ये भी चेक किया जाता था। घर जाने से पहले उसको अपना मेकअप, मुंह सब साफ करना पड़ता था। इतने अब्यूज़ के बाद भी शफीलिया को चुप रहने का कहा जाता था, वो इस अब्यूज़ को अब्यूज़ समझा ही नहीं जाता था। जब वो 16 साल की थी तो अक्सर कहती थी कि इससे पाकिस्तान ले जाकर ज़बरदस्ती इसकी शादी कर दी जाएगी, और वो ये नहीं होने देना चाहती थी। वो अपने ख्वाब पूरे करना चाहती थी, अपनी मनपसंद ज़िंदगी गुजारना चाहती थी। 2003 में इसके वालिदैन ने अपनी फैमिली को लेकर पाकिस्तान का ट्रिप प्लान किया। वो जानते थे कि शफीलिया नहीं जाना चाहती और वो ज़बरदस्ती उसको लेकर भी नहीं जा सकते थे। उन्होंने इसे नींद की गोलियां पीसकर जूस में मिलाकर पिला दी,
تاکہ وہ دوران سفر سوتی رہے، اور ایسا ہی ہوا۔ ان کا ارادہ تھا کہ شفیلیہ پاکستان میں ہی رہے۔ پاکستان جا کر بھی شفیلیہ واپس آنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن بیکار، کیونکہ اس کا پاسپورٹ اس کے ماں باپ کے قبضہ میں تھا۔ پاکستان میں بھی اس پر گہری نظر رکھی جاتی۔ وہ ایک دور دراز ولیج میں رہتے تھے، کوئی اتنی زیادہ سہولیات تو تھی نہیں، وہ دروازے کے پاس بھی نہیں جا سکتی تھی۔ سب اس پر ہر وقت نظر رکھتے تھے۔ ان سب کے اوپر اس کے والدین نے اس کی شادی بھی طے کر دی۔ اب شفیلیہ کو بچاؤ کا ایک ہی راستہ نظر آیا کہ وہ اپنی زندگی ہی ختم کر لے۔ نتیجہ میں اس نے بلیچ پی لی، جس نے اس کو بہت نقصان پہنچایا۔ اس کا اندرونی سسٹم بالکل برباد ہو گیا، اس کا گلا، تھروٹ برن ہو گیا، ٹیشوز برن ہو گئے۔ ایمرجنسی میں اس کا علاج تو ہوا، لیکن اب وہ ایک ناکارہ چیز تھی۔ وہ ناکارہ چیز کو کوئی بھی لینا پسند نہیں کرتا۔ اب شادی بھی کینسل ہو گئی۔ اس کو پاکستان میں بہتر علاج نہیں مل رہا تھا، تو پھر والدین اس کو واپس لندن لے آئے۔ اب سب ڈاکٹرز، نرسز سوال پوچھتے تھے کہ آخر شفیلیہ نے بلیچ کیسے پی لی۔ پھر جھوٹ بولا جاتا، جو پاکستان میں ڈاکٹرز کو جھوٹ بتایا گیا تھا وہ ادھر بھی بولا جاتا، کہ لائٹ بند تھی اور غلطی سے بلیچ کو جوس سمجھ کر پی لیا، جس کی وجہ سے یہ نقصان ہوا۔ والدین دن رات اس کے سر پر رہتے تھے تاکہ وہ کسی کو اصل بات نہ بتا دے، اور ڈاکٹرز اور نرسز سمجھتے تھے کہ بہت محبت کرنے والے اور خیال رکھنے والے ماں باپ ہیں۔ اور شفیلیہ نے سچ میں کسی کو بھی یہ سچ نہیں بتایا کہ اس نے کیوں بلیچ پی تھی۔ اور آخرکار جب وہ طبیعت بہتر ہوئی اور وہ دوبارہ اسی گھر میں چلی گئی جہاں اس کو دن رات ابیوز کیا جاتا تھا، تو پھر اسکول کے دوست اور جاننے والے اس کو ملنے آتے تھے، تو ان کو جلدی میں جانے کا کہہ دیا جاتا تھا۔ اور اگر کوئی دوست یا ٹیچر فون پر بات کرنا چاہتا تو وہ بھی ڈکلائن کیا جاتا تھا شفیلیہ کے والدین کی طرف سے۔ کافی مہینوں کے بعد جب شفیلیہ کی حالت بہتر ہو گئی اور وہ زندگی کی طرف واپس آنے لگی، اس نے کالج بھی جانا شروع کر دیا۔ اور پھر 2003 سپتمبر، ادھر سپتمبر میں نئی کلاسز سٹارٹ ہوتی ہیں، اس کو تک وہ جاب بھی کاری تھی۔ اب اس کے والدین اس سے بہت خوش تھے کہ ہر وقت وہ ایگزیکٹلی شفیلیہ کے بارے میں باخبر ہوتے ہیں کہ وہ کس وقت کیا کر رہی ہے، کس کے ساتھ ہے۔ تو اور زیادہ تر وہ اس کی پے بھی اپنے قبضے میں کر لیتے تھے۔ ایک دن شفیلیہ نے آدھے بازو والی ٹی شرٹ اور ہیل پہن رکھی تھی۔ جب اس کو کام سے واپس پک کیا گیا تو سارا راستہ گاڑی میں اس کو برا بلا کہا گیا، صرف آدھے بازو والی شرٹ اور ہیل کی وجہ سے۔ اور جب وہ گھر پہنچ گئے تو فرزانہ نے شفیلیہ کے بیگ کی تلاشی لینا چاہی، جو کہ شفیلیہ نے کامیاب نہیں ہونے دی۔ لیکن پھر اس سے اگلے دن شفیلیہ اسکول نہیں پہنچی، نہ ہی کام پر۔ پھر اس سے اگلے دن بھی کسی نے اس کو نہیں دیکھا، اور پھر پورا ہفتہ گزر گیا، شفیلیہ کو کسی نے نہیں دیکھا، نہ اس کے بارے میں کچھ سنا۔ اس کے دوست ٹیچر سے پوچھتے اور ٹیچرز اس کے دوستوں سے پوچھتے شفیلیہ کے بارے میں، پر کسی کو ایک لفظ بھی نہیں پتا تھا شفیلیہ کے بارے میں۔ اب ٹیچرز کو پریشانی ہونے لگی اور انہوں نے پولیس سے کانٹیکٹ کیا اور شفیلیہ کے بارے میں موجود معلومات پولیس کو دے دی۔ پولیس نے افتخار احمد کے گھر گئی انویسٹیگیشن کے لیے، تو اس نے پولیس کو بتایا کہ شاید وہ اپنے بوائے فرینڈ کے گھر ہے۔ پولیس نے اس کے بوائے فرینڈس کے بارے میں ڈیٹیلز پوچھی تو انہوں نے کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا۔ پولیس نے انویسٹیگیشن جاری رکھی، انہیں اس کے کسی بوائے فرینڈ کے بارے میں کوئی خبر نہیں ملی، تو وہ دوبارہ افتخار احمد کے گھر گئے۔ تو افتخار احمد نے بتایا کہ ان کی بیٹی گھر سے بھاگ گئی ہے، اور وہ ایک دفعہ پہلے بھی گھر سے بھاگ چکی ہے، اور یہ ان کے لیے اور ان کے خاندان کے لیے بہت ہی شرم کی بات ہے۔ وہ اس کی تشہیر نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے اس کے بھاگنے کی رپورٹ پولیس کو نہیں کی۔ پولیس نے انویسٹیگیشن جاری رکھی، اس کے دوستوں سے، کولیگز سے اور ہمسایوں سے اور ٹیچر سے بھی، لیکن کسی کو کچھ بھی پتہ نہیں تھا کہ شفیلیہ کہاں ہے۔ پولیس نے شفیلیہ کے چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی انویسٹیگیٹ کیا، پر سب بے سود، اور اس پر شفیلیہ کے والدین کا رویہ ایسا تھا جیسے کہ وہ بالکل بھی پریشان نہیں ہے کہ ان کی 17 ایئرز اولڈ بیٹی مسنگ ہے۔ پولیس مسلسل انویسٹیگیشن کر رہی تھی، اور اسی دوران ان کو شفیلیہ پر ہونے والے تشدد کے بارے میں پتہ چلا، جو اس کے ماں باپ
اس کے ساتھ کرتے تھے ہر روز، اور اب وہ اس کے ماں باپ پر گہری نظر رکھنے لگے اور کچھ ڈیوائسز ان کے گھر میں لگائی گئیں کہ شاید کچھ بات پتہ چلے، کیونکہ پولیس کو پتہ تھا کہ شفیلیہ کے والدین سیدھے طریقے سے کبھی نہیں بتائیں گے کہ انہوں نے شفیلیہ کے ساتھ کیا غلط کیا۔ ان ڈیوائسز کا فائدہ ہوا اور انہوں نے افتخار اور فرزانہ کو کچھ منی ہیز باتیں کرتے سنا، اور ان کی بنیاد پر پولیس نے انہیں شک کی بنیاد پر گرفتار کر لیا۔ انویسٹیگیشن کے دوران انہوں نے کچھ بھی قبول نہیں کیا، لیکن پولیس کو ان کا رویہ عجیب و غریب لگا کہ جیسے ان کے دل میں اپنے بچوں کے لیے کوئی محبت عزت بالکل بھی نہیں ہے، اور وہ اپنی مسنگ بیٹی کا ذکر بھی ایسے کر رہے تھے جیسے وہ کسی اور کا بچہ ہے، ان کا نہیں۔ لیکن کوئی واضح ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے پولیس کو ان کو رہا کرنا پڑا، اور یہ کیس کچھ عرصہ کے لیے ایسے لگتا تھا کہ ٹھنڈا ہو گیا۔ لیکن پھر فروری 2004 جب شفیلیہ کو لاپتہ ہوئے 5 مہینے ہو چکے تھے، ان کو دریا کے کنارے ایک لاش ملی جس کی حالت اتنی خراب تھی کہ کچھ بھی پہچاننا مشکل تھا، لیکن اس کی جیولری اور دانتوں کے ریکارڈ سے پتہ چلا کہ یہ لاش شفیلیہ کی ہی ہے۔ کیونکہ لاش بہت خراب حالت میں تھی تو یہ پتہ نہیں لگ سکا کہ اس کی موت کی اصل وجہ کیا تھی، لیکن یہ پتہ لگ گیا کہ وہ 5 مہینے پرانی لاش ہے۔ اب پولیس کی انویسٹیگیشن کا رخ لاپتہ شفیلیہ سے اس کے قتل کا سراغ لگانے کی طرف مڑ گیا۔ اس وقت بجائے اس کے کہ افتخار اور فضانہ غمگین نظر آتے، انہوں نے انٹرویوز دینے شروع کر دیے، اور بجائے اپنی بیٹی کے بارے میں کچھ کہنے کے پولیس کو ریسسٹ کہنے لگے، اور یہ بھی کہ پولیس ان پر ان کی بیٹی کے قتل کا جھوٹا الزام لگا رہی ہے، کیونکہ وہ مسلمان ہیں، وہ پاکستانی ہیں، ان کا کلچر ایسا ہے، آنر کلنگ ہوتی ہے، تو وہ یہ سب کچھ ان کے اوپر الزام لگا رہے، تھوپ رہے۔ لیکن پولیس ابھی بھی انویسٹیگیٹ کر رہی تھی، لیکن بس شک کی بنیاد پر، ان کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت، کوئی نیا ثبوت، کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن پھر شفیلیہ کی ڈیڈ باڈی ملنے کے 6 سال بعد اس کی ایک بہن علیشہ، جو کہ اب 22 سال کی ہو چکی تھی، وہ اس وقت یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ تھی اور قرضوں میں جکڑی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے ہی گھر میں چوری پلان کروائی، اور جب وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ گھر میں موجود تھی، اس کے دوست چوری کے لیے آئے، انہوں نے سب کو باندھ دیا لیکن علیشہ کو نہیں باندھا، جس کی وجہ سے علیشہ کے والدین کو شک ہو گیا کہ یہ چوری علیشہ کی ملی بھگت سے کی گئی ہے۔ جیسے ہی چوری اوور ہوئی، افتخار اور فرزانہ نے پولیس کو بلا لیا کہ وہ علیشہ کو انویسٹیگیٹ کریں۔ پولیس علیشہ کو پولیس اسٹیشن لے گئی کویسچننگ کے لیے، اور جب فیک روبری کی کویسچننگ ہو گئی تو اس نے پولیس کو بتایا کہ وہ کچھ اور بھی بتانا چاہتی ہے کسی اور معاملے میں۔ تب اس نے بتایا کہ اس کی بہن شفیلیہ احمد کو اصل میں اس کے والدین نے قتل کیا تھا، اس کے اور سب بہن بھائیوں کے سامنے۔ اس نے بتایا کہ اس دن جب شفیلیہ کام سے واپس آئی اور وہ آدھے بازو والی شرٹ اور ہیل میں تھی، اس کے حلیہ نے اس کے ماں باپ کو غصہ سے پاگل کر دیا، اور وہ ابیوز جو اسے ہر روز ملتا تھا وہ قتل میں بدل گیا، کیونکہ شفیلیہ کے والدین کو لگتا تھا کہ شفیلیہ ان کے خاندان کے لیے بدنامی کا سبب بن رہی ہے۔ لوگ ان پر باتیں کرتے ہیں کہ کیسی لڑکی ہے جو بالکل انگلش کلچر میں ڈل گئی ہے، یہ ان کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ انہوں نے جب شفیلیہ کو مارنا پیٹنا شروع کیا تو شفیلیہ کی ماں نے اس کے باپ کو کہا کہ آج اس کو ادھر ہی ختم کر دو، فنش ہر، تاکہ جو بدنامی ہمیں اس کی وجہ سے مل رہی ہے وہ آئندہ نہ ملے۔ دونوں نے مل کر شفیلیہ کا سانس بند کیا، وہ پلاسٹک کا بیگ اس کے منہ میں ڈالا تاکہ اس کی آواز نہ نکلے، اور اس کے باپ نے اپنی ٹانگ سے فولڈ کر کے اس کی چسٹ پہ رکھی اور اس کا گلا دبایا، اور اس کو اتنی دیر تک دباتے رہے سانس، جب تک کہ اس کی سانسیں بالکل بند نہیں ہو گئی، اور یہ سب شفیلیہ کے چھوٹے بہن بھائیوں کے سامنے ہوا۔ اس کے بعد ان کے والدین نے ان سب بہن بھائیوں سے قرآن پر قسم لی کہ وہ کبھی کسی کو کچھ نہیں بتائیں گے جو کچھ ابھی ہوا،
ورنہ ان سب کا بھی ایسا ہی حال کیا جائے گا۔ سب بچوں کو اوپر بھیج کر دونوں نے شفیلیہ کی ڈیڈ باڈی کو بن بیگ میں اچھے سے پیک کیا اور اپنی گاڑی کے بوٹ میں ڈال کر گھر سے چلے گئے۔ ستمبر 2011 کو جب افتخار احمد 51 سال اور فرزانہ احمد 48 سال کو پولیس نے شفیلیہ کے قتل میں گرفتار کر لیا اور علیشہ کو وٹنس پروٹیکشن میں لے لیا کیونکہ اس کو نقصان پہنچائے جانے کا خطرہ تھا اپنے خاندان کی طرف سے، تو 2012 میں افتخار احمد اور فرزانہ احمد کو 25 سال قید کی سزا ہو گئی۔ ان کے سب بچے ان سے دور ہو گئے، لیکن ان کی ایک بیٹی ان کو باقاعدگی سے جیل میں ملنے جاتی ہے، اس کے باوجود کہ وہ خود بھی آئی وٹنس تھی۔ وہ کہتی ہے کہ اس کے ماں باپ نے جو کیا ٹھیک کیا۔ یہ بہت ہی دردناک سٹوری ہے۔ میں جب اس کا ریسرچ کر رہی تھی I was crying again and again۔ مورل یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی رشتے سے کوئی بھی رشتہ آپ کو ابیوز کر رہا ہے تو پلیز پلیز پولیس کو ضرور انفارم کریں، کسی نہ کسی کو ضرور بتائیں، اپنے ارد گرد لوگوں کو بتائیں، سوشل سروسز کو بتائیں، آپ کو کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی ہیلپ ضرور مل جائے گی۔ So bye for now. See you soon. If you want to